अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, खुदा के लिए अपने दिल से हसद बुगज निकाल के और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर करके आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। ये लसानी सरकार की वो वीडियोस है जो कि ओरिजिनल वीडियो है। आपने लसानी सरकार की फेक वीडियो तो सोशल मीडिया पे देखी, जिसके बारे में बहुत शोर शराबा भी हुआ, लोगों ने तनकीद की, मुखालफत की, वो फेक वीडियो की। पर आपसे गुजारिश है कि लसानी सरकार की ये ओरिजिनल वीडियो मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूं, जो कि रूटीन में लसानी सरकार किस तरीके की गुफ्तगू करते हैं और अपने मुरीदों को और दुनिया को क्या पैगाम देते हैं, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ऐसी वीडियो जो आज से पहले आपने शायद नहीं देखी। और इस वीडियो में लास्ट में जाके एक ऐसा अहम बयान है जिसकी वजह से लोग बड़ी बातें भी कर रहे हैं कि लसानी सरकार का अकीदा जो उनसे हमें बताया जाए, वो अपने मुंह से वाजिया करे लसानी सरकार का अकीदा क्या है। तो वो लसानी सरकार ने अपना अकीदा भी इस वीडियो के एंड में जो कि अपने मुंह से बयान भी किया है। आपसे गुजारिश है, आप किसी भी जमात से हो, आप किसी भी जमात से हो, खुदा के लिए हसद बुगज दिल से निकाल के, और जो लोग मुखालफत करते हैं बिलखसूस ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो अपने दिमाग के अलावा दिल के साथ अगर ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको कोई बात सुनने की लोगों की मैं समझता हूं जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने दिल के साथ ये वीडियो देखेंगे, यकीनन आपको यकीन आ जाएगा कि लसानी सरकार अल्लाह के सच्चे बंदे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क मोहब्बत करने वाले हैं। लसानी सरकार ने हमेशा अल्लाह रसूल की तालीमात को आम करने का हुक्म दिया है अपने मुरीदों को और तमाम आलम इस्लाम को भी। और खत्म नबूवत के हवाले से भी उनकी जो खिदमात है हमने कभी पब्लिक नहीं की, पर अभी मजबूरन जो ये मामला चल रहे हैं, लसानी सरकार के ऊपर बातें की जा रही है, उस वजह से छोटी सी एक ये मैंने वीडियो बनाई है। आप इस वीडियो को जरूर देखें और अगर आपने फैसला आपने करना है, इसके बाद भी अगर आपको कोई शक शुबा रहता है लसानी सरकार के अकीदे का, मैं समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी के दिमाग में जो भी बात है वो सब क्लियर हो जानी चाहिए। और कोई मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये ना हो कि रोजे महशर जो हम खत्मे नबूवत के नारे लगाते हैं, लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे लगाते हैं, पर रोजे क़यामत हमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखे ना और अपना मुंह जो उनसे वो दूसरी तरफ कर ले, सिर्फ इस वजह से कि आपने एक सच्चे आशिक रसूल पे बोहतान लगाए, आपने एक सच्चे आशिक रसूल को काफिर कहा, आपने एक सच्चे आशिक रसूल को कादियानी कहा, एजेंट कहा। कहीं ये ना हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जो है वो हमें ना हो और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह मोड़ ले रोजे क़यामत। और ये खुदारा मैं आपसे अपील करता हूं कि आप सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें। जिसको कोई मसला है, कोई बात दिल में है किसी भी बंदे के, वो लसानी सरकार का आस्थाना 24 घंटे खुला है, वहां पे जाकर लसानी सरकार से खुद मिले, खुद जाके देखे, उसके बाद फैसला करे। खुदा के लिए कब तक अहले सुन्नत व जमात इस तरह टुकड़ों में बटी रहेगी? कब तक अहले सुन्नत व जमात के टुकड़े हो चुके हैं? 73 फिरके बनने थे, ये हदीस पाक है, पर अहले सुन्नत व जमात के अंदर मैं समझता हूं कि 100 से ज्यादा फिरका बन चुका है। खुदा के लिए अहले सुन्नत व जमात से मैं तमाम जो लीडरान है अहले सुन्नत व जमात के पीर साहबान है, मुशाइख कराम है, औलिया कराम, सूफिया कराम, उलमाए हक है, उनसे गुजारिश करता हूं खुदा के लिए एक हो जो अपने मफाद को जो है वो साइड पे रख के खुदा के लिए कि एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाए, अपने दिल से हसद बुगज और अनाज उनसे है वो निकाल दी जाए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता आपको। आपसे गुजारिश है कि लसानी सरकार की हकीकी वीडियो अगर आप में हिम्मत है तो इसको देखे और तस्लीम करे सच को, और उसके बाद फैसला करे। अगर उसके बाद भी आपको यकीन नहीं आएगा तो मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता, फिर रोजे क़यामत पता चलेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ये वीडियो देखें। तो अल्लाह कहता है कि मैं तो सबसे ज्यादा गैरतमंद हूं, वो सबसे ज्यादा गैरतमंद है। उसकी शिकायत तमाम दुनियादार उसके सामने कर देते। यही मान की तो मालिक है, वो तुझे जमीन पे बिठाए बैठ जाए, बस बात खत्म। यहां बिठाए यहां बैठ जाओ, दाल रोटी दे रहा है तो दे जा, कोई बात नहीं, मर्जी है।
ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਾਠੇ ਦੇਸੀ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਜ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਆ, ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਐਬਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ نہیں ਦਿੱਤੀ ਜਾ رہی۔ اپنی نفی اپنے نفس کی ہر چیز کی، کسی چیز کی کوئی اوقات نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارے مالک و معبود کے سامنے کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور عارضی ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ حال ہے، یہ پریشانی کیوں آئی، یہ نہیں آنی چاہیے تھی، وہ گلا شکوا کرتے۔ ہر حال میں شکر کرو، اگر چھوٹی مشکل آئے گی تو چھوٹی آسانی آئے گی، بڑی مشکل آئے گی تو بڑی آسانیاں آئیں گی، اس میں فیل مت ہونا، گھبرانا نہیں ہے اس وقت۔ ہر چیز نعمت ہی نعمت ہے۔ مومن کے لیے ہر قسم کے حالات، اس کا بیمار ہونا، چوٹ لگنا، کبھی وہ نپی تلی روزی دے کے تنگ دست کر کے دیکھتا ہے، کبھی وہ فراوانی کر کے دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیسا کیا کرتا ہے، ٹھیک ہو رہا کہ نہیں۔ جو مرضی ہو جائے، حالات جس طرح کے مرضی ہوں، جیسی مرضی مشکل میں آئے، عقیدہ خراب جو نہیں کرتا، مضبوط رکھتا ہے، پھر وہ ایسے اللہ نکالتا ہے کہ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس مشکل سے نکالتا ہے، اور پھر وہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ مولا میرے تو ذہن میں بھی نہیں تھا یہ کیا۔ جو ہمارے معاشرے میں آفات و بلیات، حادثات آپ روزانہ سنتے ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے تو جو فرض اللہ پاک نے مسلمان پر لاگو کیے کہ ایمان کے بعد ان کے اللہ رسول وحدہ لا شریک ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو دل سے تسلیم کرنا ہے، حضور کو خاتم النبیین ہیں، آپ کے صحابہ جو ہیں وہ ہمارے پیشوا ہیں، اولیاء اللہ جو ہیں ان کے پاس بیٹھنے کو ہمیں کہا گیا کہ ان سے نسبت اختیار کریں، تو اس کی اطاعت کریں۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں اور عمر لمبی ہوگی تو نیکیاں زیادہ ہوں گی نا، کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکیاں زیادہ ہوں، وہ کامیاب انسان وہ ہے۔ اپنی جان کی حفاظت، اپنی اولاد کی، کاروبار کی حفاظت کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھ کے نکلیں، جہاں سے آپ جائیں گے اپنے گھر کو وہ دعائیں پڑھ کے نکلیں۔ اے دعاواں جڑیاں نے ضروری اپنے گھر والے نوں یاد کرواؤ، عورتوں نوں پردے کی پابندی کرواؤ، نماز کی پابندی کرواؤ، وقت برباد نہ کرو۔ پھر بیٹھے بیٹھے کسی نے غلط گمان کہ جی انہیں کر دیتا، فلاں نے یہ کر دیتا ہونا، فلاں نے تویز، بد گمانی میں گناہ ہے نا، جو انہیں نہیں کیتا تسی الزام لائی جاندے ہو کہ حرام رزق نہ آوے۔ حرام رزق نے حرام کماں میں لے کے جانا، وہ خون بڑھنا، وہ گوشت بڑھنا، جسم دے وچ وجود پھرنا، وہ خون حرام دا۔ یہ چیز دی احتیاط شیطانی اخلاق اچھا رکھو ہر ایک سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ گالی نکالتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ اپنی قبر میں ایک بچھو پیدا کر لیتا ہے جو اسے ڈستا رہے، ایک خطرناک بچھو۔ اب ہم سوچیں کہ ہم نے بے وجہ کسی کو کتنی گالی نکالی تو اس کا کیا اپنا آگے کیا کریں گے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے آپ کی وجہ سے، بعض کا بندہ خطا کا پتلا ہے، زبان زیادہ تیز چلا دیتا ہے یا گالی نکال دیتا ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے اس کے لیے پھر اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ میرے منہ سے جو یہ بات نکلی تھی، غلط نکلی تھی سر، یا اللہ اس چیز کو مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے، اس کی بہتری فرما۔ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ قبولیت کی یہ نشانی ہے کہ جو بندہ اپنے دل کو آگے رکھے، اپنی زبان کو پیچھے رکھے۔ ہم قلب کی طرف دھیان نہیں دیتے، ہمارے زبان سے بات کر دیتے ہیں، اوپر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ تصور کریں کہ میرا دل آگے ہے، زبان پیچھے، اور میں اپنے دل سے یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر کرتی ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے اسی کو یہ پرواز ہے۔ یہ چند مرتبہ صلاۃ و سلام نے دعا کر
خلوص کے ساتھ. اگر آپ کی صبح اذان سے پہلے آنکھ کھلتی ہے تو جان بوجھ کے لیٹ نہ کریں, اٹھ جائیں, اور اگر 2 رکعت نماز نفل بھی آپ تہجد کی نیت سے پڑھ لیتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ پیدا کیا, خزانے جتنے بھی, جو کچھ بھی انعامات پیدا کیے, ان سب سے بہتر ہے 2 رکعت نماز نفل کا. اللہ کو اتنے محبوب ہے. وہ بھی چل رہی ہیں. اللہ کے سوا اور کوئی اللہ موجود نہیں ہے, سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز ہے ہی نہیں. تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ بندہ بندہ ہی ہے, اللہ اللہ ہی ہے. بندہ کسی صورت میں اللہ نہیں ہو سکتا. حضور آخری نبی ہیں. اولیاء اللہ کو جنہوں نے مجھے نوازا, میں تو ان کو بھی پیشوا اپنا مانتا ہوں. تو یہ نبوت کہاں سے آ گئی اور خدائی کہاں سے آ گئی؟ کہتا ہوں کہ اظہار تو ایک طرف رہا, میں تو دل میں بھی ایسی بات پیدا ہو تو میں تو اسے بھی کفر سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے, اس کا روحانی فیض بند ہو جاتا ہے. تو یہ تو طریقت کا معاملہ ہی دل کا ہے. زبان تو شریعت حکم لگاتی ہے نا کہ زبان سے الفاظ نکلیں, تو ہم تو دل سے بھی اسے لانے کو, ایسی بات کو گناہ سمجھتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ ثانی سرکار نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہوگا, یا اللہ ثانی سرکار کبھی نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد فیصلہ آپ نے کرنا ہے, خوددارا آپ نے فیصلہ کرنا ہے, اور حق اور سچ جو آپ کا دل گواہی دے وہ فیصلہ کرنا ہے. دماغ کی بات کبھی کبھی غلط بھی ہوتی ہے, پر جو دل کہتا ہے وہ سچ ہوتا ہے. اور حسد بغض الگ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ ثانی سرکار عاشق رسول نہیں ہے تو کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے. اگر اللہ ثانی سرکار قادیانی ہے تو ہر بندہ ہی قادیانی ہے پھر, کیونکہ اللہ ثانی سرکار جیسی شخصیت جو کہ اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمہ وقت مصروف ہے, پوری دنیا میں انہوں نے اللہ رسول کی تعلیمات کو عام کرنے کا اپنے مریدین کو بھی حکم دیا ہوا ہے, اور خود بھی اللہ رسول کی تعلیمات پہ عمل کرنے کے بعد آگے لوگوں کو بھی عمل کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو ایسے شخص پہ الزام لگانا, اس کو قادیانی کہنا, اس پہ الزام لگانا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, میں سمجھتا ہوں ثانی سرکار کے خلاف سازش نہیں بلکہ تمام اہل سنت و جماعت کے اہل سنت و جماعت اس کے خلاف سازش ہے, تاکہ اہل سنت و جماعت سے ایسی اتنی بڑی روحانی شخصیت کو الگ کر دیا جائے, اہل سنت و جماعت کے ٹکڑے کر دیے جائے, اہل سنت و جماعت کو توڑ دیا جائے, ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے, تاکہ ہم جو دشمن لوگ ہیں, عناصر ہے, جو دشمن عناصر لوگ ہیں, وہ اہل سنت و جماعت کو الگ کر کے پاکستان اور دین اسلام کو جو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں, جو نقصان پہنچا رہے ہیں ابھی بھی, وہ اپنی کوشش جو ان سے ہے وہ کر رہے ہیں, اپنے جو ارادے ہیں ان میں کامیاب ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اہل سنت و جماعت کو خوددارا ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اہل سنت و جماعت کو جاگنا چاہیے. حضور کا ہر امتی ختم نبوت کا پہرے دار ہے, حضور کا ہر امتی جو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کے لیے اپنی جان مال کو ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حضور کا ہر امت ہی ختم نبوت میں پہرا دینے کے لیے تیار ہے. پر آپ سے گزارش ہے کہ اپنے لیڈروں کی وجہ سے ایک دوسرے کو مارو مت, ایک دوسرے کو کفر مت کہو, ایک دوسرے پہ بہتان مت لگاؤ. خدا کے لیے اس بندے کی پہلے حقیقت جانو, خود دیکھو, اس کے بعد فیصلہ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے. خدا کے لیے یہ اختلاف رکھنا ہم لوگوں کا حق ہے, ہمیں اختلاف ہو سکتے ہیں, پر مخالفت کرنا, کافر کہنا, قادیانی کہنا, ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ایسے جھوٹے الزامات لگا کے لوگوں کو اکسانا اور قاتلانہ حملے کروانے, خدا کے لیے ایسی چیزوں سے باز آ جائے, ایسی چیزوں سے باز آ جائے. نہیں تو اگر آپ باز نہیں آئے گے تو پاکستان میں ایک انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے. حکومتی اداروں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جو لوگ اکسا رہے ہیں اس طرح کے کام کرنے پہ, جو لوگ اولیاء کرام بزرگان دین کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پکڑا جائے, پھر فور ان کے اوپر FIA اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پیج, ایسے لوگوں کی فیس بک IDs وہ بلاک کی جائے جو لوگ معاشرے میں انتشار پھیلا رہے ہیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.